अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वहीद जंग प्रोग्राम बिजनेस टुडे के साथ। व्यूवर्स, आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं उनका ताल्लुक फेडरल बे एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से है। फेडरल बे एरिया एसोसिएशन, जिसे उर्फ़ आम में फबाटी भी कहते हैं, उसके मौजूदा सदर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली साहब। उनसे हम जानकारी करेंगे इस इलाके की क्या मसाइल हैं। बिलखुसूस 2 माह कबल उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम, यहाँ के जो वर्कर्स हैं, स्टाफ है, अलावा अजी उनकी फैमिलीज़ और बिलखुसूस मासिस के लिए उन्होंने बड़ा खुसूसी इंतज़ाम किया है। उस हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, नए प्रेसिडेंट आप मुंतखब हुए हैं और प्रेसिडेंट मुंतखब होने के साथ ही आपने माशाल्लाह एक बड़ा छक्का मारा है। इसमें चूँकि वेलफेयर है टोटली जो काम इस वक्त आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए कि जो वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम अमल में आया है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊं कि जिस वक्त यहाँ पे हमारे यहाँ कोविड की सिचुएशन ख़राब हुई तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन के साथ उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हमें भी इजाज़त दी जाए कि हम अपनी एसोसिएशन को वैक्सीनेशन सेंटर के साथ एफिलिएट करें और हम यहाँ पे भी अपने वर्कर्स को वैक्सीनेट करें। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अपना मुर्तज़ा वहाब साहब ने बहुत कोऑपरेट किया और हमें इसको एक दर्जा दिया वैक्सीनेशन सेंटर का, और यहाँ से हमारा स्टार्ट हुए तकरीबन 2 माह हो गए और इन 2 माह में रेगुलरली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को तकरीबन 200 के करीब हमें वैक्सीनेट कर रहे थे। जो कि गुज़िश्ता हफ्ते वाले दिन मैं इत्तेफाक से यहाँ खुद बैठा हुआ था और मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों की एक लंबी कतार मौजूद थी और हम मजबूर थे, हम किसी को मना नहीं कर पा रहे थे। और एक वर्कर्स के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरिया के लोग हैं वो भी यहाँ पे आ रहे थे। तो उसके बाद हमने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। हमने दोबारा गवर्नमेंट ऑफ सिंध को अप्रोच किया और उनसे हमने बात की तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस मिला और साथ साथ हमने उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम यहाँ पे अपने लोगों को एक थ्रू वैन जो है हम अपना इंडस्ट्री को उनके डोर स्टेप पे जाके वैक्सीनेट करें। तो कल उसका अल्हम्दुलिल्लाह इनॉग्रेट किया मुर्तज़ा वहाब साहब ने और कल जो हमारा टारगेट था कि हम उसको ले जाएं 1500 तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं ले जा सके इसलिए कि वैक्सीन हमें थोड़ा सा शॉर्ट प्रोवाइड की गई और हमारा वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। हम फिर भी 900 तक पहुँचे। ये भी हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट था। और आज जो कि जो टाइम इस वक्त तकरीबन 303 का हो रहा है, अब तक हम 600 के करीब वैक्सीनेट कर चुके हैं। वेरी नाइस। अच्छा, ये सुबह कब से आप स्टार्ट करते हैं? देखिए, हमारे पास तो है 9 बजे तक का कि हमारा एक टारगेट है कि स्टार्ट हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मैं यही कहूँगा कि हमें वैक्सीन थोड़ा सा लेट प्रोवाइड हो रही है। तो आज भी 11:30 बजे से स्टार्ट हुआ है और अब तक का ये रिजल्ट है। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से लोगों को आने जाने में कोई दुश्वारी वगैरह तो नहीं? मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि लोग जिस हिसाब से मेरे पास आ रहे हैं उनको और दूसरी जगहों पे जो परेशानियाँ हो रही हैं, मेरी कोशिश ये है कि यहाँ उनको वो परेशानी है। अच्छा मोहम्मद अली साहब, कोरोना वेव्स की जो एक सीरियल चल रही है, ये 4थी वेव आ गई है। इस वेव में बहुत ज़्यादा यानी लोग जो हैं अब शऊरी तौर पे इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ गए हैं कि ये हमारे लिए हमारी बका के लिए बहुत अहम है। ये बताइए एज ए बिजनेसमैन कि कोरोना से इकॉनमी जो है वो हमारे बिलखुसूस पाकिस्तान की, कराची की, वो किस हद तक मुतासिर हुई है? देखिए, कोरोना से मुतासर तो मैं नहीं कहूँगा कि इतनी हुई है, लॉकडाउन से ज़रूर हुई है। और लॉकडाउन की वजह से जो इकॉनमी पे एक फ़र्क पड़ रहा है वो एक है, लेकिन मजबूरी है कि इसलिए कि हमारे यहाँ की जो आवाम है वो थोड़ा सा इस मामले में वो किरदार अदा नहीं कर रही जो करना चाहिए। अगर सब अपना SOPs का ख्याल रखें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इतनी परेशानी हो। और
اب لوگوں میں کچھ اویئرنیس آئی ہے اور اس حساب سے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے۔ اچھا، آ جاتے ہیں ہم فیڈرل ایریا، آپ کا جو صنعتی ایریا ہے، اس علاقے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ مسلسل آپ لوگ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ بتائیے گا چیدہ مسائل اس علاقے کے کیا ہیں؟ دیکھیے، ایک سب سے بڑا مسئلہ یہاں کا صرف ہمارا انفراسٹرکچر کا آ جاتا ہے، گو کہ ہمیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ ملا جس کے اوپر ہم نے کام کرتے ہوئے اپنے ایریا کو ڈیولپ کیا، جو کہ وہ بھی ناکافی ہے۔ ہماری گزارش سندھ گورنمنٹ سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے خاص طور پہ اور بھی ہے کہ وہ ہمیں یہاں پہ فنڈ پرووائڈ کریں، اس لیے کہ جو ہمارے ایریا میں آنے کی مین انٹرنسز ہیں، ہم اپنے اندر تو اس کو ایریا کو ڈیولپ کر چکے ہیں، لیکن جو مین روڈز ہیں وہ ان کے حال اس وقت اچھے نہیں ہیں۔ پچھلے سال جب مونسون کا سیزن آیا تھا تو اس کے اندر ہم نے بہت ہی ورسٹ کنڈیشن ہمارے ایریا کی، اندر تو نہیں باہر روڈز کی ہو گئی تھی کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے، کچھ فیکٹریز میں پانی گیا۔ لیکن اگر وہ سچویشن ہوتی جب ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ نہ کی گئی تھی، نہیں ہوئی بھی تھی، اس سے ہم کئی گنا بہتر تھے۔ لیکن ہم اپنا یہ ضرور ہوا کہ میں خود اپنی گاڑی یہاں ایسوسیشن میں چھوڑ کے، اس لیے کہ روڈ تک جانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تو آپ کے خیال میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں یا کیا کرنا چاہیے؟ ہنگامی بنیادوں پہ یہی کرنا چاہیے کہ جو روڈز کی کنڈیشن ہے ان کو صحیح کیا جائے، سیوریج کے نظام کا درست کیا جائے، خاص طور پہ ٹریفک کی جو وائلیشن ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اس لیے کہ جب لوگ وائلیشن کرتے ہیں تو ٹریفک جیم ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہم سب سفر کرتے ہیں، تو آدھے گھنٹے کا راستہ 2 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ اچھا، اتفاق ہے کہ مونسون کا یہ بھی اس وقت مہینہ چل رہا ہے، تو بہت سا سارے جس طرح ہم کورنگی انڈسٹریل ایریا کو دیکھتے ہیں، سائٹ کو دیکھتے ہیں، تو کیا رستے وغیرہ بھی آپ لوگوں کے اس سے بند ہوئے ہیں؟ پھر ظاہر ہے کہ جو آپ لوگوں کے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر وقت پہ نہیں آئیں گے تو پروڈکشن کا سلسلہ متاثر ہوگا سارے۔ دیکھیے، پروڈکشن کا یہ تو آپ نے چلیے بات کی مونسون کے حوالے سے کہ ورکرز کے اپروچ کیسے ہوتی ہے، وہ مونسون کے حوالے سے تو جو پریشانی ہوگی سو ہوگی۔ ایک چیز آپ نے بہت اچھی یاد دلائی، ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کی سب سے زیادہ کمی ہے۔ ورکر ہمارا اگر کہیں دور سے آتا ہے تو وہ آنے میں اس کو 1 سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اگر لگ جائیں گے، اور وہ جس قسم کی کنڈیشنز میں کام پہ آتا ہے تو اس کی مینٹل ہیلتھ ایسی نہیں رہتی کہ وہ 1 گھنٹے تک انرجی تو بالکل ایگزیکٹلی وہ ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کی ایفیشنسی میں وہ بات بھی نہیں رہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب وہ شام کو فیکٹری سے آف کر کے جاتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی اس کے لیے انرجی لیول بالکل ایسا نہیں۔ اچھا، دوسرا پھر یہ بتائیے کہ پانی کا مسئلہ جو ہے وہ پورے پاکستان پہ بالخصوص کراچی کا، حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ لیڈر آف دی بزنس کمیونٹی ایک معروف شخصیت ہیں، انہوں نے اپنی فیکٹری اس وجہ سے بند کر دی کہ 25 کروڑ سے زائد کا جو ان کو سالانہ پانی کی مد میں پے کرنا پڑتا تھا۔ تو آپ کے علاقے کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے علاقے کی صورتحال یہ ہے کہ سن 2001 سے ہماری فیکٹریوں کے اندر، بالخصوص بلاک 22 کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ 2001 سے پانی کی ایک بوند بھی لائن میں نہیں آتی، جبکہ ہم نے پوری لائنیں چینج کروائیں۔ جو فیکٹری اونرز تھے انہوں نے پراپر دوبارہ کنیکشنز نئے لیے، ان کی فیس پے کی، اس کے باوجود ایک بوند پانی کی نہیں ہے اور ٹینکر مافیاز کے تھرو پانی لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جنگ کیسے کب چھوٹے گی اس ٹینکر مافیا سے؟ کیا لایا عمل آپ لوگوں نے تیار کیا؟ دیکھیے، ہم مستقل اپروچ کرتے ہیں ایم ڈی واٹر بورڈ کو بھی، گورنمنٹ آف سندھ کو بھی، مستقل ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے کہ خدا را اس کے اوپر خاص توجہ دی جائے۔ ہمارا ہی پانی ہمیں بیچا جا رہا ہے، اس کا کوئی تدارک کیا جائے، اس کے لیے لائنوں میں اگر پرابلمس ہیں ان کو درست کیا جائے، جو لیکیجز ہیں ان کو صحیح کیا جائے، اور اس ٹینکر مافیا سے ہماری جان چھڑائی جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، گیس کی شارٹیج، بجلی کے ٹیرف میں ہر چند ماہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں اضافہ ہو جاتا ہے،
تو اس سے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ظاہر ہے آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں. تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو انڈسٹریز کا کیا بنے گا؟ دیکھیے انڈسٹری تو میں کہوں گا آپ کو صرف کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ ان حالات میں بھی آپ کے سامنے ایکسپورٹ کا رزلٹ موجود ہے. پاکستان کی اکانومی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اگر ہمیں تھوڑا سا سپورٹ کر دیا جائے، ہماری یوٹیلیٹیز ہمیں پراپر پرووائڈ کر دی جائیں، تو پاکستان کہاں جائے گا یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. آپ نے بات کی گیس کے حوالے سے. میرا ٹینیور جب لاسٹ ایئر سے شروع ہوا ہے تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہم مختلف فورمز پہ، گورنر ہاؤس میں بھی، چیف منسٹر ہاؤس میں بھی، پریس اپنا کلب کے اندر جا کے بھی ہم نے گیس کے حوالے سے مستقل آواز اٹھاتے چلے جا رہے ہیں. کبھی ریپیئر مینٹیننس کے چکر میں بند کر دی جاتی ہے، کبھی ہمیں لو پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مستقل ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کچھ کیجیے. اور ہم کیا کریں یہ تو اب آپ بتا سکتے ہیں کہ ہماری آواز کیسے حکام بالا تک جائے. اچھا یہ ہم بتا سکتے ہیں، ہم تو خود آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ اقدامات ہونے چاہیے. میں گزشتہ 25 سال سے اس ایریے کو دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ جو مجھے کچھ نظر آیا آپ لوگوں کی ایفرٹس، بہت سارے پازیٹیو اقدامات جو ہیں وہ فیڈرل ایریا ایسوسیشن نے کیے ہیں. میں تھوڑا سا اس طرف بھی چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ وہ کون سے اقدامات جو آپ نے کیے ہیں اس علاقے کی بہتری کے لیے. آپ دیکھیں کاٹی کے اندر جو ہے انہوں نے فائر اسٹیشن بھی اپنا قائم کیا ہے، ان کا اپنا ایک پولیس اسٹیشن بھی ہے اور دیگر ساری چیزیں. اس حوالے سے فیڈرل ایریا ایسوسیشن کیا کرے؟ دیکھیں سیم اس کے اندر ہم بھی اسی ٹریک پہ موجود ہیں. ہمیں بھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے 2 فائر ٹینڈرز ملے جو کہ فائر اسٹیشن کے لیے دیکھیے جگہ کا بندوبست ہونا ایک اہم رول ہوتا ہے. فیڈرل ایریا انڈسٹریل ایریا آپ کو معلوم ہے کہ کیسی ایک جگہ ہے، ٹاؤن کے کس پوزیشن میں موجود ہے، تو یہاں جگہ کو ایکوائر کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے. لیکن پھر بھی بہرحال ہم نے جگہ کا بندوبست کر لیا ہے اور انشاءاللہ العزیز 1 سے 2 مہینے کے اندر ہمارا فائر اسٹیشن بھی بن جائے گا. اور انشاءاللہ العزیز ہم گورنر صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ آ کے اس کو اناگوریٹ کریں. اور جو آپ نے بات کی پولیس اسٹیشن کی، تو فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا کا ایک اپنا پولیس اسٹیشن موجود ہے جو فعال ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے. اچھا کرائم کی جو اس وقت روک تھام ہے یا جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کی شرح کیا ہے؟ الحمدللہ فیڈرل بی ایریا کے اندر بہت کنٹرول ہے. لا اینڈ آرڈر کی اوور آل صورتحال بہت بہتر ہے، پہلے سے بہت بہتر ہے. جو پہلے آج سے کچھ سال پہلے معاملات تھے، کڈنیپنگ فار رینسم، اسٹریٹ کرائم، اس حوالے سے بہت بہتر ہے. اکا دکا واقعات تو میرا خیال ہے پورے شہر میں کہیں نہ کہیں شہر ہے، بڑی آبادی، ویسے اوور آل کنڈیشن بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا فیوچر پروسپیکٹس کیا ہیں آپ لوگوں کے؟ اور ایک آپ نے بات کی تھی انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہتر ظاہر ہو سکتا ہے اگر فائنینس یا فنڈز آپ کو دیے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ 25 کروڑ روپے کسی وقت میں جو ہے جس طرح ٹاؤن ایسوسیشن ہیں، کاٹی ہے، کائٹ لمیٹڈ ہے، اس طرح سارے علاقوں میں، تو اس طرح کا کوئی سلسلہ مزید آگے آپ کو؟ جی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں جب مشرف صاحب کا دور تھا اس وقت ہمیں 25 کروڑ روپے کی گرانٹ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ملی تھی اور وعدہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی ملے گی، جو کہ ہمیں اس وقت بھی نہیں ملی. اس کے بعد ہمیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے مزید تقریباً 38 کروڑ روپے کی غالباً گرانٹ مزید ملی، جس کے بہاف پہ جو آج ہمارے آپ روڈس دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں اسٹریٹ لائٹس پہ، ہمارے یہاں کیمراز پہ ورک ہو رہا ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو ایک مثالی انڈسٹریل ایریا بنائیں. پچھلے دنوں ہم پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ یعنی مرتضیٰ وہاب کے ساتھ ہماری چل رہی تھی ایک بات کہ ہم جو ہمارا یہ شاہ ولی اللہ روڈ ہے پورا، جو جہاں سے ہمارا فیڈرل انڈسٹریل ایریا اسٹارٹ ہوتا ہے بلاک 21 سے، جو اگر ہم گلشن کی طرف سے آتے ہیں، تو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس روڈ کو مثالی ایک روڈ بنائیں جو پورے پاکستان میں ایسا روڈ نہ ہو. اس کے اندر ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے ساتھ ساتھ یہاں کی پلانٹیشن، یہاں کی بیوٹیفیکیشن اور ان ساری چیزوں پہ ورک کریں، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ قریب آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ آپ
کو نظر آئے گا. اچھا، دو میرے اہم سوالات ہیں. ابھی تک تو بات ہو رہی تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر جو کچھ کر رہا ہے یا کرنے کے موڈ میں ہے. یہ بتائیے کہ حکومت کی جو اقتصادی پالیسیز ہیں اس کو آپ لوگ کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کی جو اقتصادی پالیسیز ہیں آپ کے سامنے، جو اس دفعہ بجٹ آیا وہ کافی ایک بزنس کمیونٹی کے لیے بڑی ایک بہتر پوزیشن لے کے آ رہا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں اور آتی جائیں گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ذرا سا ایک جس سے لوگ ڈرے ہوئے بھی ہیں. جیسے ایک FBI کو اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز دیکھیں گے تو وہ اس کے اریسٹ کے وارنٹ نکل جائیں گے. یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے لیے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ بزنس کمیونٹی کو کم از کم اس قسم کے تھریٹ نہ. لیکن یہ سلسلہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے اور کافی سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ان کو لے گئے، ان کے لیپ ٹاپس تک اٹھا کے لے گئے، اور یہ ایک مطلب اچھا سائن نہیں ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے میں بڑے احتجاج بھی ہوئے ہیں، ساری ایسوسیشنز بھی مل کر. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ اس قسم کے تھریٹس نہیں ہونے چاہیے. بزنس کمیونٹی کو تھوڑا سا فری ہینڈ دیا جائے تاکہ وہ معیشت کے لیے بہتر کردار ادا کر سکے. معیشت کے لیے بہتر کردار یا معیشت کی بہتری اسی صورت میں ممکن ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جب وہاں پہ صنعتیں لگیں. انڈسٹریلائزیشن کا جو عمل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی سیٹسفیکٹری کام نہیں ہو رہا. وہ کہ پلان اچھے ہیں، پلاننگ ہے، ہر چیز ہے ساری. فیڈرل بھی ایریا میں واپس آتے ہیں. فیڈرل بھی ایریا میں کتنی اس وقت فیکٹریز ہیں، اس میں ایکسپورٹس اورینٹیڈ جو ہیں، پلس مزید یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کا کوئی عمل جو ہے، یا آپ جب سے صدر بنے ہیں کوئی آپ لوگوں نے حکمت عملی بنائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صنعتیں یہاں لگیں، لوگوں کو روزگار ملے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہمارے یہاں ویسے ہی اگر آپ انڈسٹریلائزیشن کی بات کریں گے تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ فیڈرل بی ایریا کا جو ہمارا ایک ہے کہ ہم بلاک 1 سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اور بلاک 22 تک ہمارا یہ ایریا جاتا ہے. اور بلاک 1 سے جو ہمارے انڈسٹریل ایریاز ہیں وہ وہاں پہ اسمال انڈسٹریز ہیں، اور بلاک 21 اور بلاک 22 جو ہے وہ ڈیزگنیٹڈ انڈسٹریل ایریاز ہیں. یہاں پہ جو انڈسٹریز ہیں وہ میجورٹی ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہیں، اور جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں وہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے را مٹیریل پرووائڈ کرتی ہیں. آپ نے کہا کہ مزید انڈسٹری لگانے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے کراچی میں یہی ہے کہ ہمارے یہاں لینڈ آف انڈسٹری کی جو کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پہ اب فیزیبلٹی نہیں بن پا رہی ہے. اس کے برعکس اگر ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو لینڈ ویلیو ہے، اگر آپ سائٹ چلے جائیے تو وہاں پہ 30, 40, 50 کروڑ روپے کی ایکڑ ہوگی. ہمارے یہاں لے لیں گے تو 30-35 کروڑ کا ایکڑ ہوگا. سائٹ سپر ہائی وے بھی آلموسٹ یہی چل رہا ہے. نارتھ کراچی، کورنگی، سب کی ویلیو آپ کے سامنے ہے. اس کے برعکس اگر ہم پنجاب چلے جاتے ہیں تو جیسے ابھی فیصل آباد کا ایک انڈسٹریل ایریا ابھی اسٹارٹ ہوا ہے، جو انڈسٹریل پارک انہوں نے بنایا ہے، اس کے اندر غالباً میں نے سنا کہ 96 لاکھ کے اندر وہ 1 ایکڑ کا پلاٹ پرووائڈ کر رہا ہے، اور وہ بھی انسٹالمنٹ کے اوپر جو 4 سال کی پیمنٹ پہ ہے اور پراپر انفراسٹرکچر کے ساتھ ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی یہاں پہ اگر اتنی ہیوج انویسٹمنٹ لینڈ پہ کر لے گا تو آگے اس کے پاس مشینری کے لیے اور باقی را مٹیریل کے لیے کس طریقے سے وہ کام کرے گا؟ جب اتنا اس کا انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی تو وہ کوشش کرے گا کہ یہاں سے انڈسٹری مائنڈ کرے گا، اور جو کہ اب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ہماری گورنمنٹ کو خاص طور پہ میں کہوں گا سندھ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں کچھ کریں. ہمارے یہاں کی لینڈ ویلیو کے حساب سے اس کو دیکھیں، یا کوئی ایسے ایریے میں جو شہر سے قریب بھی ہو وہاں پہ انڈسٹریل زون بنائیں، پراپر انفراسٹرکچر کے ساتھ بنائیں، تمام یوٹیلیٹیز کی فیسیلیٹیز کے ساتھ، اور اس کی لینڈ ویلیو کم از کم اتنی رکھیں کہ جو یہاں کا انڈسٹریلسٹ اس کو برداشت کر سکے. اچھا محمد علی صاحب، آخر میں ظاہر ہے کہ اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست کی تیاریاں جو ہے وہ پورے ملک میں اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہمارے پاکستانی
بستے ہیں بڑے جوش و خروش بڑے ولولے کے ساتھ جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے اس سال کو کس طرح سیلیبریٹ کرنے کا پلان ہے؟ کیا کچھ آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ اس سال ہم نے بڑا ایک یونیک پروگرام بنایا ہے کہ بجائے ہم جھنڈیاں سبز لگانے ہم سبز پودے لگائیں. ہم اپنے ایریے کو, اپنے گھروں کو اور اپنے علاقے کو اس طریقے سے اس کو سبز کریں جو چند دن کے لیے نہ ہو, مستقل بنیاد پہ ہو, اور یہ پاکستان کی خدمت ہو. کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں اس حوالے سے پورے پاکستان کو بلکہ یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں, ہمارے ملک کو سرسبز و شاداب بنائیں. اس سے یہاں کا انوائرمنٹ بہتر ہوگا, ہم لوگوں کو اچھی آکسیجن ملے گی, ہم لوگ اس سے زیادہ پرسکون ہو جائیں گے, اور خوشحالی جو ہے اسی وقت آ سکتی ہے جب آپ کا ذہن پرسکون ہوگا. اور سبزہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے آنکھیں ویسے ٹھنڈ محسوس کریں. بہت شکریہ محمد علی صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. آپ جو اس وقت ایک ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں خصوصاً صحت عامہ کے حوالے سے, ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب. بہت شکریہ.